पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम मौजू को हम लेकर बैठे हैं, जिस पर हम बात करेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। ये मौजू कुछ ऐसा है कि जिस पर पहले शायद ही कभी बात हुई, और अगर बात हुई भी हो तो टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में बात नहीं हुई। ये मौजू है ख़वातीन के हवाले से। अब से कुछ ही दिन पहले लाहौर में एक सेमिनार हुआ जिसमें यह कहा गया कि 40 साल के बाद औरतें शादी के लिए कम पड़ जाएंगी। इसको कहने की वजह यह थी कि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहां जहां मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस की तरक्की करने के साथ साथ जो नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर मनफी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर मुस्बत हो रहा है। लेकिन इन तमाम डिवाइसेस का, इन तमाम गैजेट्स के इस्तेमाल का मकसद तो यही होता है कि पॉजिटिव, मुस्बत इसका जो पहलू है उसको बुरुएकार लाया जाए, लेकिन कहीं होता है कहीं नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रासाउंड मशीन की। दौरान हमल अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है और इस्तेमाल किया भी जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है, पाकिस्तान में भी किया जाता है। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि अब इतलात कुछ ऐसी सामने आ रही हैं कि हमारे मुल्क में अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसके ज़रिए ये पता चल जाता है कि किसी का बच्चा होने वाला है या किसी की बच्ची होने वाली है, तो उसके बाद इस्तकात हमल को तरजीह दी जाती है। क्या ये सही है, नहीं सही है? और इस पहलू पर बात करते हुए कि जब ये पता चल जाता है तो बहुत से लोग बच्ची का जानकर इस्तकात हमल को तरजीह देते हैं। इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ कराए देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद तैयब साहब, गायनकोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर तैयब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने। सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो सेमिनार हुआ जिसमें कहा गया कि 40 साल के बाद शादी के लिए औरतें कम पड़ जाएंगी, ये बयान, ये स्टेटमेंट आपकी थी, आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये तो एक हकीकत है कि हमारे जो 1998 में सेंसस हुआ था उसमें भी 48% ख़वातीन की आबादी है और 52% मर्दों की। लेकिन यहाँ एक गलत है कि औरतें ज़्यादा हैं और मर्द कम। अब ये तो 1998 की बात है। अब तो सेंसस 2012 में अभी हुआ ही नहीं, इसलिए हम ये कह नहीं सकते। लेकिन अगर हो तो इसमें यकीनन ये नतीजा निकलेगा कि ख़वातीन की तादाद 45 तक आ चुकी होगी। मेरा अपना ये क्याफा है। बाकी बात यह है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी उसकी वजह यह है कि UNDP की एक रिपोर्ट 2011 में छपी थी और फरजाना ने भी देखी होगी यकीनन। उसमें उन्होंने मिसिंग गर्ल्स का जिक्र किया था और तादाद मिसिंग गर्ल्स की जो बताई कि पाकिस्तान में 6.1 मिलियन जो बच्चियां हैं वो मिसिंग हैं। हम तो ये मिसिंग पर्सनस में बात करते हैं 300-400। ये भी बड़ी गंभीर बात है कि क्यों यहाँ पे लोग जो हैं वो गुमशुदा हैं। लेकिन बच्चियों का मिसिंग होना, इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जिस वक्त पैदाइश के वक्त बच्ची हो या बच्चा, तो बच्ची को तवज्जो माँ भी नहीं देती, कम देती है और बाकी भी घर वाले कम देते हैं। नतीजा ये है कि नियोनेट्स में या नए पैदा शुदा बच्चों में जो बच्चियां हैं, निगलेक्ट की वजह से उनकी अमवात ज़्यादा होती हैं। एक तो ये बात है। और दूसरी जो आपने अभी जिक्र किया कि जिस वक्त हमल होता है और तीसरे महीने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड होता है और ये पता लग जाता है कि ये बच्ची है या बच्चा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अक्सरियत, पाकिस्तान में अक्सरियत ये नहीं है, अकलियत है, लेकिन अकलियत में भी अगर ये वाक़या होता है कि वो देखते हैं कि यहाँ बच्ची है जो हमल है, तो उसका इसकाते हमल कर देते हैं। नतीजा ये है कि पैदाइश में बच्चियों की तादाद निस्बतन बच्चों से कम हो रही है।
تو دونوں وجہ، ایک ٹھیک ہے۔ نیگلیکٹ آفٹر برتھ اور ایک اسقاط حمل الٹرا ساؤنڈ کے بعد بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے یہ نتیجہ UNDP نے نکالا کہ پاکستان میں 6.1 ملین گرلز جو ہیں مسنگ ہیں۔ ابھی یہ ہمارے تو کم ہے، ہندوستان میں 42 ملین ہیں اور چین میں بھی تقریباً اتنا ہی فگر۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اس پر پابندی لگائی جائے، تو کیا آپ الٹرا ساؤنڈ پہ ہی پابندی کی بات کر رہی ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کے بعد یہ بتانے پر کہ بچی ہے یا بچہ، اس کی پابندی کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں، اور یہ میں سمجھتی ہوں اس کو وار فوٹنگ پہ ہم نے اٹینڈ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں تعداد جو ہے ہمارے افراد کی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا 1947 میں، تو جو اب ہے پاکستان، اس میں 3.25 کروڑ آبادی تھی۔ آج اگر سینسس ہو تو یہ آبادی 18 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک روٹی ایک فرد نے کھانی تھی، وہ اب 6 لوگوں پہ بانٹنی ہے۔ تبھی تو آپ دیکھ لیں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ ملازمت ہے، اور نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ ان سب چیزوں کی کمی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بانٹنے کے لیے ہمیں جہاں ایک فرد تھا وہاں 6 ہے۔ اب اس کا مقصد، سب سے بڑا مطلب، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں آبادی میں کمی کرنی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کنسیپشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ اسقاط حمل اس کا جواب نہیں ہے۔ استقاط حمل کے ذریعے نہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے سنا کہ بھی ناصر جاوید صاحبہ نے کیا کہا، استقاط حمل اور خاندانی منصوبہ بندی شرعی اعتبار سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ شرعی اعتبار سے خاندانی منصوبہ بندی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور استقاط حمل کو تو ویسے ہی بہت سے لوگ خیر بظاہر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر یہ ہو بھی رہا ہے ہمارے ہاں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اسلام جو ہے وہ حقیقت، اخلاقیات، سائنس، علم اور حکمت کے بہت زیادہ قریب ترین دین ہے۔ آج کے زمانے کے اندر الٹرا ساؤنڈ ایک ایسی حقیقت ہے جو سائنسی آلات کے حوالے سے ہمیں ایسی چیز کا علم دے دیتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رحم مادر کے اندر جو ہے وہ کون سی صنف ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم یہ پابندی لگائیں کہ جناب خواتین جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ نہ کرائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت۔ اللہ رب العالمین ہی خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ اس نے رحم مادر کے اندر رکھا ہے، پیدا ہونے والا بچہ ہے، پیدا ہونے والی بچی ہوگی، اس کا مستقبل کیا ہوگا، زندگی کے حوالے سے اس کی زندگی کس طرح ہوگی، روشن زندگی ہوگی، ڈارک زندگی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے۔ بتائیے گا کہ مذہبی نقطہ نظر سے کیا یہ معلوم کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ معلومات بھی حاصل کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے تو جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک علم کا دین ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جو ہے اپنی وصال کے وقت فرما رہے ہیں اپنی بیٹی حضرت سید عائشہ صدیقہ کو کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ اس وقت حمل کے ساتھ ہے اور انہیں اللہ رب العالمین بیٹی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام کے ہم حالات کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ جناب آنے والا جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ آج بھی اگر آلات کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب پیدا ہونے والا جو ہے وہ بچہ ہے اور بچی ہے، اس پر پابندی لگانا یہ قرآن و سنت کا کوئی حکم نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس سے بہت موقع پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اندر پلنے والا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، صحت مند ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب بتا دیا جاتا ہے کہ اندر جو بچہ ہے وہ انتہائی جناب ایک تکلیف کی شکل میں ہے، اگر اس کو ضائع نہ کیا گیا تو یہ مامتا کے لیے ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ خود ہماری اسلامی عدالت سے بھی بہت سارے لوگوں نے جب رابطہ کیا تو ہم نے بتایا کہ اللہ اور رسول اللہ کے یہاں سب سے پہلے جو عزیز ہے وہ مامتا کی روح ہے، مامتا کی اپنی صحت ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ پتہ کرنا کہ رحم مادر کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے اور بچہ جو ہے وہ صحت مند ہے، اور بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے اس وقت اس کے لیے کیا کیا دوائی کا استعمال ہو اور مامتا کی صحت کے لیے اس کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں، اس حوالے سے اگر الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے تو یہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے تناظر میں بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مذہبی اعتبار سے خاندانی منصوبہ بندی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جی یہ خاندانی منصوبہ بندی ٹھیک نہیں ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں جی، میں تو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام تو خود منصوبہ سازی کی اجازت دیتا ہے، منصوبہ بندی کی اجازت دیتا ہے۔ منصوبہ بندی کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے، خود دنیا میں آنے والے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے، دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب بچے اس لیے پیدا نہ کیے جائیں کہ پتہ نہیں اس کو کون رزق دے گا کون رزق نہیں دے گا۔ وہ تو اللہ کے قرآن نے بڑا واضح انداز میں فرما دیا
کہ تمہیں بھی جو رزق اللہ رب العالمین دیتے ہیں انہیں بچوں کی برکت سے دیتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے رزق دینا ہے, مامتوں کو بھی اسی نے رزق دینا ہے, باپ کو بھی اسی نے رزق دینا ہے, جو روحیں اندر دنیا کے اندر آ رہی ہیں انہیں بھی رزق اللہ نے دینا ہے. ہاں مسلم معاشرے کے اندر اگر تھوڑے بچے ہوں لیکن وہ مسلم معاشرے کے اندر اس کردار کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, حسن معاشرت کے حوالے سے ان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہو. اگر کوئی شخص منصوبہ بندی اس حوالے سے کرتا ہے لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہمارے علماء اسلام اور فقہاء اسلام نے متعین فرمائی کہ اس کے لیے محترمہ یعنی اس کی مامتہ کی اجازت ضروری ہے. اگر والدین دونوں اس بات پر متفق اور راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 بچے ہوں اور 3 بچے ہوں لیکن مثالی بچے ہوں جن کی ہم تربیت بھی کریں, جن کی ہم دینی جناب تربیت بھی کریں اور مالی اور معاشی طور پر ان کی کفالت بھی کریں, اور وہ معاشرے کے بہترین فرد بنیں اپنے علم کے حوالے سے, اپنے عمل اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے, تو اس صورت میں اگر والدین منصوبہ بندی پر راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارے فقہاء اسلام نے کہا ہے کہ بالکل شرعی طور پر جائز ہے. آپ کیا کہیں گی کہ اس پوری صورتحال میں کیا اب جو مفتی صاحب نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کرانا کہ لڑکا یا لڑکی ہے یہ غلط نہیں ہے شرعی اعتبار سے, تو پھر ہم کیا پابندی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, ہمیں چلتے رہنا چاہیے جس طرح معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس مسئلے کو اس طرح سے الجھا کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ الٹرا ساؤنڈ کے استعمال کے اوپر بات نہیں ہو رہی نا. الٹرا ساؤنڈ کا جو استعمال ہے اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں جو کہ مفتی صاحب نے اس کا خود بھی ذکر کیا. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ ماں کے رحم میں ہے, ووم میں ہے, اس کی سیکس جاننا کیوں ضروری ہے. مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں مطلب کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا, یہ جاننا کیوں ضروری ہے. اور کیونکہ ہمارے سماج کے اندر اتنی زیادہ صنفی حوالے سے تعصبات پائے جاتے ہیں, اور یہ خطرہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے جن لوگوں کو کہ اگر یہ بچی ہے اور وہ نہیں چاہتے تو وہ اسقاط حمل کی طرف یا جو ابارشن کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو پیرنٹس نے فیصلہ کر لیا اور بچہ جو ماں کی ووم میں آ گیا, اس بچے کی سیکس پتہ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کا جو صنفی حوالے سے جو کانٹیکسٹ ہے اور جس قسم کے صنفی تعصبات ہمارے یہاں ہیں, اس میں یہ پابندی ہونی چاہیے ڈاکٹرز کو کہ وہ بچے کی سیکس جو ہے وہ پیرنٹس کو, میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہ بتائیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. الٹرا ساؤنڈ کے بہت سارے مقاصد ہیں, وہ ہونے چاہیے. باقی جو ناصرہ جاوید صاحبہ نے بات کی ہے میں ان سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں گو کہ کیونکہ ٹیکنالوجی یا الٹرا ساؤنڈ تو پاکستان میں کتنے لوگوں کو میسر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ 80% آج بھی ہمارے ملک کے اندر جو چائلڈ برتھ ہے یعنی کہ جو زچگی ہے اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں, اور مطلب ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے یا ان کو اتنی بھی جو ہماری خواتین ہیں کہ وہ اپنی جو زچگی کے دوران اپنے کوئی وہ کروا سکیں, معائنہ, ڈاکٹری معائنہ کرا سکیں, یا ان کو جس کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری 80% عورتوں کو تو ملتی ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کی سہولت جو ہے وہ چند میں سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اس کا ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں سیکس ریشو ہے جو کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے سینسس میں یہ 48% تھا, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ تمام تعصبات ہیں جن کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ انفنٹ مرٹیلٹی اگر آپ دیکھیں بچیوں میں زیادہ ہے, بچیاں ہماری زیادہ مرتی ہیں. پھر جو مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ ہے یعنی کہ زچگی کے دوران یا زچگی کی وجہ سے مرنا, وہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. آج بھی ہم 500 کے قریب عورتیں, 100,000 لائف برتھ ہماری عورتیں جو ہیں مرتی ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ریپروڈکٹیو ایج ہے یعنی کہ جس میں عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے, اس میں جو انیمک عورتیں یعنی کہ آئرن کی کمی, کیونکہ آئرن کی کمی کیوں ہوتی ہے, کیونکہ غربت ہے. پھر جب غربت ہے تو ویمن آر دا پورسٹ آف دا پور ان دا سینس کہ گھر میں ان کی نیوٹریشن, ان کی جو ان کو متوازن غذا نہ ملنا اس کے چانسز بہت ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جب بچیاں انیمک ہوتی ہیں اور جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مسنگ ویمن فینومینا ہے کہ ایک تو اوور آل جو ایک صنفی بایس ہے, تعصب ہے کہ آج بھی ہم لڑکی کو اس طرح نہیں سمجھتے اتنا, مطلب ایک لڑکی جو ہے اس کے صنف کو ہم آج بھی اس طرح کی ویلیو نہیں دیتے, اس کو دوسرے درجے کا انسان اور دوسرے درجے کا شہری اور سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. فرزانہ صاحبہ آپ نے میڈیکل سائنس کی اور ڈاکٹرز کی بات کی. ہمارے ساتھ پروفیسر طیب صاحب موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. طیب صاحب, کتنے آپ کے پاس ایسے پیشنٹس, ایسے کپلز آتے ہیں جو کہ آ کے الٹرا ساؤنڈ جو کہ میڈیکلی اب ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے,
وہ کروانے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ کتنے، ہر کوئی پوچھتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے؟